अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, पारा नंबर 7 आज हमने जो है उसकी तफसीर स्टार्ट करनी है। इसमें हमारे पास सूरह माइदा का बकिया हिस्सा और सूरह इनाम इसमें आ जाएगी। इसमें ना हज़रत जाफ़र तैयार की हिजरत का वाक़या है, जो कि पिछली वीडियो में मेरा थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, तो मैंने था कि ये पारा नंबर 7 भी इसमें मिक्स हो रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ही करें। तो इसमें क्या वाक़या है जी, जब रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की ना, तो कबीला कुरैश के लोग बहुत गुस्से में आए। मतलब वो नहीं पसंद कर रहे थे, लेकिन कुछ थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, और बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी थी उन लोगों की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप तो हज़रत अबू तालिब की हमायत में थे, और आप चूंकि वहाँ के रईस थे, इस बिना पर किसी की मजाल ना थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई आंख उठाकर देख सके। लेकिन और लोग जो कि एक एक दो दो करके हजरत के वाजोपन से मुसलमान होते जाते थे, कुछ है ना, मैंने बताया जिनकी बहुत ही माइनॉरिटी थी जो कि इस्लाम जिन्होंने कबूल किया था, मुसलमान हुए थे। इनको कफारे कुरैश तरह तरह की तकलीफ़ें देने लग गए थे। अच्छा, अब उन लोग से बर्दाश्त नहीं ना हो रहा था कि उनका जो आबाई दीन चला हुआ आ रहा है उसमें हलल पैदा हो रहा है, तो उनसे ये चीज़ बर्दाश्त ना हो रही थी। तो इन्होंने ना तकलीफ़ें देना शुरू कर दी। जब अपने से ना हो सका तो दूसरे कबीलों को उभारा, और हज़रत में उस वक्त इन ताज़ा मुसलमानों की हिफाजत की कुव्वत ना थी। आखिर आपने लोगों को हुक्म दिया कि अपने घर बार छोड़कर हबशा चले जाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दे दिया कि तुम लोग ना, ये तुम्हें तकलीफ़ें ऐसा पहुँचाएंगे, तो तुम लोग ना हिजरत कर जाओ, हबशा चले जाओ। अच्छा, अब जब हबशा जाने का इन्होंने हुक्म दिया, और सबका काफिला सालार आपने जो है ना अपने चचाजाद भाई हजरत जाफ़र तैयार को बनाया था। तो हजरत जाफ़र जो है वो 70 लोगों को लेकर ना सवार हुए जहाज़ पर और हबशा पहुंचे। जब कफ़ारे कुरैश ने ये खबर सुनी तो उम्र आस और अमारा बिन वलीद को कुछ तोहफे देकर नजाशी बादशाह हबशा के पास इस गर्ज से रवाना किया कि इन लोगों को वहाँ से मक्का वापस कर दे। ठीक है, अब इन्होंने एक नई तदबीर ये की कि ना हम उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे के खरीदते हैं, सिफारिश। और नजाशी बादशाह जो था हबशा के पास, उसको कहते हैं कि इनको मक्का वापस भेजें। जब ये दोनों वहां पहुंचे और तोहफा पेश किया तो नजाशी ने कबूल किया। तब उम्र आस ने अपना मकसद पेश किया। बादशाह ने हजरत जाफर से पूछा कि ये लोग क्या कहते हैं। हजरत जाफर ने कहा, ए बादशाह, आप इनसे पूछें कि क्या हम इनके गुलाम हैं। उम्र आस ने कहा, नहीं, बल्कि आज़ाद बुजुर्ग हैं। तब हजरत जाफर ने कहा कि क्या हम इनके कर्जदार हैं जिसके ये तालिब हैं। उसने कहा कि नहीं, कर्जदार भी नहीं आप, ना ही हमारे गुलाम हैं। तो बादशाह के सामने सारी कन्वर्सेशन हो रही थी। तो हजरत जाफर ने कहा कि क्या हम किसी को कत्ल करके यहाँ पर आए हैं, जिसका खून का दावा रखते हो तुम, जो हमें वापस लेने आए हो। उसने कहा, नहीं। तब हजरत जाफर ने कहा कि तुमको आखिर हमसे क्या मतलब है, तुम लोगों ने हमें अजियत ही पहुंचाई है, हमने तुम्हारा शहर छोड़ दिया है। उम्र आस ने कहा, ए बादशाह, इन लोगों ने नया दीन इजाद कर लिया है। इसने बादशाह से बोला, हमारे माबूदों को ये लोग बुरा कहते हैं, हमारे जवानों को बिगाड़ दिया है, और हमारी जमातों को मुतफरक कर दिया, तफरका हमारे बीच में डाल दिया, अपना नया दीन लेकर आ गए हैं, हमारा आबाई दीन ख़राब कर दिया है। तो बादशाह तू इन्हें हमारे हवाले कर दे, अब हम आपस में इतफाक़ कर लें। जाफर तैयार ने कहा, हमने इनकी इसलिए मुखालफत की कि खुदा ने हम में रसूल भेजा है जो शिर्क, जुल्म, खून रेजी, जना करने, सूद, खून और सुअर खाने को मना करता है, और अदल एहसान, सिला रहमी, नमाज और ज़कात का हुक्म देता है। बादशाह ने कहा, यही हुक्म हज़रत ईसा का है। फिर बादशाह ने पूछा कि ए जाफर, तुम्हें कुछ कुरान याद भी है। आपने फ़ौरन सूरह मरियम की तिलावत शुरू कर दी। तो उम्र आस ने फिर कहा, है बादशाह, इन्हें मेरे हवाले कर दे। ये सुनता था कि बादशाह ने उम्र आस को एक तमाचा मारा और कहा कि अगर अब कोई बात इनके बारे में तेरी ज़बान से निकली तो मार डालूंगा।
عمرواس وہاں سے اپنا سارا لوگ لے کر وہاں سے واپس آیا اور لوگوں سے بیان کیا کہ جعفر حبشہ میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ ہے، اس کی تو وہاں پہ بڑی عزت ہو گئی ہے، بادشاہ کے سامنے بھی۔ اس قصد کی طرف اشارہ کر کے پھر یہ جو ہے کچھ آیتیں بھی نازل ہوئی تھی، یہ پارہ نمبر 7 کی شروعات میں ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ اچھا، اب نجاشی بادشاہ جو حبشہ کے تھے، نجاشی نے جو ہے نا وہ بہت مطمئن ہوا، اور اس نے جب قرآن پاک سنا اور معجزات کو سماعت کر کے ایمان لے آیا، اور جب حضرت جعفر نے وہاں سے مراجعت کی تو نجاشی نے 70 علماء ان کے ساتھ بھیجے، اور جب وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ وہ علماء سن کر بہت روئے اور ایمان لے آئے، اور کہنے لگے کہ قرآن کس قدر انجیل سے مشابہ ہے، ٹھیک ہے، انجیل سے ملتا ہے۔ تو یہ سارا حضرت جعفر تیار کا ہو گیا واقعہ آپ کے سامنے بیان۔ اچھا جی، اب نیکسٹ جو ہے اس سورہ میں ہے کہ جو چیزیں اللہ نے پاک کی ہیں ان کو شوق سے کھانے کا حکم ہے، اور جیسے پہلے میں نے آپ کو سنایا ہے جو حضرت جعفر نے جب نجاشی بادشاہ کے سامنے حرام چیزوں کا جو ذکر کیا وہ بھی میں نے آپ کو سنا دی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اللہ نے چیزیں پاک کی ہیں آپ کے لیے حلال کی ہیں اس کو شوق سے کھانے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے نا ان پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات تھے، اور وہ کیا تھے جی، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں جی۔ حضرت عیسیٰ باوجود یہ کہ بال کے کپڑے پہنتے، درخت کے پتے اور گھاس کی غذا کھاتے رہتے تھے، رہنے کے لیے کوئی گھر نہ تھا حضرت عیسیٰ کے پاس۔ سارے انبیاء کو اگر ہم دیکھیں نا، حضرت نوح کے بارے میں بھی جو ہم نے پڑھا تھا، حضرت نوح جو کہ 2000 سال تک ان کی زندگی تھی، اور انہوں نے تب بھی ایک مکان نہیں بنایا تھا، اور ان کی جھونپڑی بھی اتنی چھوٹی تھی کہ ان کے جو ہے نا پاؤں باہر نکلتے تھے اس جھونپڑی سے، یعنی کہ اس طرح کی زندگی ہمارے انبیاء نے گزاری ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کے پاس کچھ رہنے کی جگہ نہیں تھی، وہ دنیا کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، رات کو جہاں جگہ پاتے تھے سو جاتے تھے، فرماتے تھے کہ درخت کے پتے میری روزی ہیں، صحرا کے گل بوٹے میرے باغ ہیں، سردی میں آفتاب میرا لحاف ہے، شب کو سوتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، میرے برابر کوئی غنی نہیں، لیکن میرے برابر کوئی غنی نہیں، یعنی کہ پھر بھی شکر کی ان کی لیول دیکھیں، سٹیج دیکھیں، کہ پھر بھی کہتے تھے میرے برابر میرے جیسا کوئی غنی نہیں ہے، اور ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے اور ہم اللہ پاک سے شکایات کرتے رہتے ہیں۔ عمر بھر میں نہ کبھی کسی کو جھڑکا، نہ کبھی منہ پر سے مکھی ہنکائی، یعنی کبھی کسی کو غصے سے نہیں دیکھا، کوئی بدتمیزی نہیں کی، کبھی کہا مار کے نہیں ہنستے تھے، نہ کبھی بدبو سے ناک بند کرتے تھے، نہ کبھی کلامی بھی نہیں کی کبھی کسی سے، پھر بھی جو ہے نا خداوند اپنی نعمتیں حضرت عیسیٰ سے گنواتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم لوگوں کا معلوم نہیں کہ کیا حشر ہوگا۔ اچھا، جو احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں حضرت عیسیٰ پہ وہ کیا ہیں جی؟ جھولے میں ہی جو ہے حضرت عیسیٰ نے باتیں کرنا شروع کر دی تھیں، چھوٹے سے تھے، مٹی سے چڑیا بناتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتی تھی، اس میں جان پیدا ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے انہیں پڑھنا لکھنا سکھایا، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی تھیں اس کو آنکھیں دے دیتے تھے، مرے ہوئے کو زندہ کر دیتے تھے، یہ سارے معجزات اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو عطا کیے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کیا بتایا پہلے ہی آپ کو، شدید بدتمیز اور ڈھیٹ قوم تھی، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، پھر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ عیسیٰ تمہارا رب تمہارے لیے آسمان سے خوان برسائے گا نا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تو جو ہے ایک خوان نازل ہوا جس میں تلی ہوئی مچھلی تھی جس سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک، دم کے پاس سرکہ تھا، اور ارد گرد ترکاریاں اور
انواع اقسام کے ساگ تھے اور 5 روٹیاں تھیں، ان میں سے ایک پر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر خشک گوشت۔ کتنا مزیدار خوان جو ہے ان کے لیے اترا، اور اب کہنے لگے کہ عیسیٰ اس مچھلی کو تم زندہ کر کے دکھاؤ۔ اتنی ڈرامے باز قوم تھی۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی اور مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی۔ پھر کہا ویسے اس کو تلی ہوئی بنا دو، پھر ویسی ہی بنا دی۔ اب یہ لوگ ڈرنے لگے کہ عیسیٰ پتہ نہیں یہ کیا کھلانے لگا ہمیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ کھانا تم لوگ کھاؤ، تو کہنے لگے پہلے آپ کھائیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ آپ کے لیے خوان نازل ہوا ہے تو آپ اس کو کھائیں۔ تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے کھانا کھایا، یعنی 1300 لوگ تھے۔ اتنے لوگوں نے کھایا بھی، اور کتنے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے منع کر دیا تھا۔ جنہوں نے کھایا وہ تو شفا یاب ہو گئے، غریب خوشحال ہو گئے، خوان بلند ہو کر واپس آسمان کی طرف جا کر غائب ہو گیا۔ اب جنہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا وہ پچھتا رہے تھے۔ اللہ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن خوان بھیجا، 40 دن تک یوں ہی چلتا رہا۔ اب امیروں نے انہیں بہکایا کہ یہ جادو ہے، ٹھیک ہے۔ اب امیر کہنے لگے کہ یہ نا جادوگر ہے، اور جو ہے نا مت تم اس کی باتوں میں آؤ۔ جنہوں نے معجزہ دیکھ کر بھی کفر اختیار کیا تھا وہ 333 لوگ تھے، اور اللہ نے ان کو سور بنا کر 3 دن بعد مار دیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے کتنا زیادہ معاف کرتا ہے، باتیں بھی پوری کریں، معجزات بھی دکھا رہے ہیں، پھر یہ کفر کرنے کے اوپر آمادہ ہیں، تو پھر تو ان کا سور بننا بنتا تھا۔ تو جس دن خوان نازل ہوا تھا اس دن کو یکشنبہ کا دن یہ لوگ کہتے ہیں، اور ابھی بھی عید کے طور پہ یہ منایا جاتا ہے۔ کتنا پیارا خوان اترنے کا قصہ ہے اور کتنا مزیدار ہے۔ ایک دن ناغہ کر کے 40 روز تک آتا رہا، اور جس وقت نازل ہوتا ایک بھیڑ اس کے گرد جمع ہو جاتی۔ آخر حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو کی باری مقرر کر دی، وہ کچھ دن چڑھے آتے، دوپہر ڈلے غائب ہو جاتا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے امیروں کو قبر و نخوت کی وجہ سے کھانا کھانے سے منع کر دیا، تب ان لوگوں کو شرارت سوچی کے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ اور جی سورہ میں ایماندار لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ شک کی بنا پر بھی کوئی چیز جو ہے نا نہیں کھاتے۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا حرام بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، ایک کیٹیگری جو حلال میں سے بھی جس چیز پہ شک ہو وہ نہیں کھاتے۔ جیسے کہ ہمارے میں مچھلی کی کیٹیگریز ہیں، جو مچھلی چھاننے کے بغیر ہوتی ہے، اسکیل والی نہیں ہوتی، ہم وہ نہیں کھاتے۔ مچھلی حلال ہے، لیکن جو اسکیل والی نہیں ہوتی، جس پہ چھاننا نہیں ہوتا، ہم وہ مچھلی نہیں کھاتے۔ تو اس کا یہ ذکر ہے کہ سمجھداری کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، ہر چیز مینشن ہے اس کے اندر۔ اچھا، اور احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا اور وصیت کے معاملات ہیں اس میں، کہ 2 عادل لوگوں کی گواہی میں وصیت لکھوانے کا حکم ہے، اور گواہوں کو خریدنے کی ممانعت ہے۔ اور شراب، بت پرستی، نشیوں کے ساتھ بیٹیوں کی شادی نہ کرو، نہ ہی ان کی خیریت پوچھو، ٹھیک ہے جی۔ خدا نے بت پرستی، شراب، جوا وغیرہ کو ایک لفظ رجس سے منع کیا ہے، جس کے معنی ہیں نجس، ناپاک اور برے کے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ شراب سے بھی یہاں کوئی خاص قسم مراد نہیں، بلکہ ساری شراب، بھنگ، گانجا وغیرہ سب داخل ہیں، سب شامل ہیں۔ بھنگ، گانجا وغیرہ سب حرام۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ہے کہ شراب ہو اور اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کو نہ جاؤ، اگر مر جائے تو اس کی نماز نہ پڑھو، اگر محتاج ہو تو زکوٰۃ مت دو، اور جو شخص اپنی بیٹی کے نکاح میں دے گا تو گویا اس نے اپنی بیٹی کو دوزخ میں ڈال دیا۔ اسی طرح جو ہے جوئے کی تمام قسمیں، شطرنج، جوا اور تاش، یہ سب حرام ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ تقویٰ کے 3 اقسام ہیں۔ حرام کا ترک کرنا، یہ عوام کا تقویٰ ہے، یہ عام ہر کوئی کرتا ہے حرام کا ترک کا جو مسلمان ہے۔ اور نمبر 2، یہ تقوی کی آپ کو لیولز بتا رہے ہیں۔ نمبر 2، حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے جن میں شک ہو وہ چیزیں ترک کر دینا، یہ تقوی خاص ہے۔ اور شبہ کے خوف سے حلال چیزوں کا ترک کرنا، یہ تقوی خاص الخاص ہے، اور یہی تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، جس کے بارے میں بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی، مچھلی کی میں نے آپ کو مثال دی تھی۔
کہ ہر قسم کی مچھلی نہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ سورہ میں جی قسم کے کفارے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ قسم کا کفارہ ہے 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دلانا، نہ کر سکو تو 3 دن لگاتار روزے رکھو۔ خدا تمہارے بیکار قسموں کے کھانے پر تو گرفت نہ کرے گا، مگر بالمقصد پکی قسم کھانے اور اس کے خلاف کرنے پر تو ضرور تمہاری لے دیکھ کر کرے گا۔ اور اپنی قسموں کے پورا کرنے کا خیال رکھو۔ خدا اپنے احکام کو تمہارے واسطے یوں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ یہاں پہ یہ اس سورہ میں ایک چیز اور ہے، حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے، اور اس میں کفارہ کیا ہے وہ بھی سن لیں آپ۔ جس سال صلح حدیبیہ ہوئی اس سال جنگ کے شکاری جانور حضرت کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور اصحاب انصار کے خیموں میں اس طرح آ جاتے تھے کہ ان کے ہاتھ اور نیزے آسانی سے ان تک پہنچ سکتے تھے۔ آخر ابوالبشر بن عمرو سے نہ رہا گیا اور اس نے ایک جانور کو شکار کر ہی ڈالا۔ جب اصحاب نے اس کو ملامت کی تو وہ حضرت کے خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ بیان کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی احرام کی حالت میں تو خشکی کے جانوروں کا شکار حرام ہے، لیکن جب احرام کھول دے تو جائز ہے، مگر حرم کا شکار اس سے متشنہ ہے کیونکہ اس کا شکار کسی کے واسطے جائز کبھی نہیں ہے۔ جی یہ سورہ یہاں پہ ہو گئی ہے کمپلیٹ۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ سورہ کی، جو کہ ہے سورہ انعام۔ سورہ انعام بھی بہت ہی پیاری سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کھول کھول کے اپنے سارے احکامات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم ہیں کہ سمجھتے نہیں۔ اچھا، اس میں نا رسول پاک کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا لوگ انہیں تنگ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ دل تنگ مت کرو اور صبر کرو۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کے گستاخانہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جب تک 4 فرشتے نازل ہو کر یہ گواہی نہ دیں کہ یہ کتاب ہم وہ لوگ آپ کے پاس لے کر آئے، یعنی کہ وہ فرشتے، اور ایک نوشہ ان کے پاس ہو، یعنی لکھائی میں ہو کہ جس میں لکھا ہو کہ آپ ہمارے لیے پیغمبر ہیں، تب ہم آپ کی نبوت کے قائل ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ تم اے رسول، اگر ہم کاغذ پر کتاب بھی تم پر نازل لکھائی کہ پوری کتاب بھی نازل کر دینا، یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لے، پھر بھی یہ کفار نہ مانتے ہیں، نہ کبھی مانیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ کھلم کھلا جادو ہے، تو تم دل تنگ مت کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو سمجھاتے تھے، کیونکہ رسول اللہ کہتے تھے انہیں موت ذات دکھانا، اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ انہیں بہت موت ذات دکھا چکا ہو، انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے، ان کے دلوں پہ مہر ہے۔ تو یہ کہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے رسول اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کیوں نہیں ہمارے اوپر بھیجا، ہم جیسا بندہ ہی ہمارے اوپر بھیج دیا۔ تو اس پہ رسول اللہ کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا جو ساتھ ساتھ رہتا، حالانکہ اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو جاتا، اور پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی۔ ہمیں اتنی مہلت ملی ہوئی ہے نا، یہ نہیں ملنی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کھڑے اور کھوٹے کو علیحدہ کرنا تھا نا، اس لیے یہ سارا جو ہے نا پروسیجر اللہ پاک نے چلایا۔ اور اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے تو آخر اس کو بھی مرد صورت بناتے نا، ایسے تو نہ آتے، کسی روحانی شکل میں تو نہ آتے، نور کی شکل میں تو نہ آتے، فرشتہ بھی آتا تو وہ کہتا ہے کہ نا مرد کی صورت بناتے ہم، اور جو شبہ یہ لوگ کر رہے ہیں وہی شبہ گویا ہم خود ان پر اس وقت بھی اڑا دیتے۔ اے رسول تم دل تنگ نہ کرو، تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ مسخرہ پن کیا گیا ہے، بس جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کو اس عذاب نے جس کی یہ لوگ ہنسی اڑاتے ہیں گھیر لیا۔ یہودی نا بڑے بےہودہ الزامات لگاتے تھے، وہی اس کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے، جو آیات میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں۔ ایک مرتبہ کفار قریش نے جمع ہو کر حضرت سے کہا کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ تمہاری مفلسی اور محتاجی نے تم کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ اگر تم کو تو ہم سب مل کر تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دیں کہ تم اچھے خاصے امیر ہو جاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنے دعوے سے باز آ جاؤ گے کہ تم نبی ہو۔ اس کے جواب میں خدا نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا ملک ہے، اور خدا ہی اس کا مالک ہے، وہ جب چاہے اپنے حبیب کو تونگر کر دے گا، تمہاری احتیاج نہیں۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا خالق کل ہونا، تو یہ اس کا ہے اس سورہ میں۔
حضرت موسیٰ کا اس میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اللہ پاک سے فرمائش کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے خزانے دیکھوں. اچھا وہ خطاب ہوا اے موسیٰ میرا خزانہ یہ ہے کہ میں جس چیز کو کہوں کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے. کتنی پیاری بات اللہ پاک نے کی ہے. بیہودہ بحث سے کنارہ کشی کا حکم ہے کہ وہی نہ جاہل بول رہا ہو تو اسے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کنارہ کشی کریں. اچھا جی ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ڈھیل دی ہوئی ہے نا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو چنا ہوا ہے. قیامت میں ایک کفار اتنی حسرت سے دیکھیں گے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج جب فرشتے مجھے آسمان پر لے گئے نا تو ایک فرشتے کو دیکھا کہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک تختی اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس میں وہ کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ اس قدر مطلب سخت ہے. مطلب سب فرشتے رسول اللہ کو دیکھ کر اسمائل پاس کی تھی، لیکن یہ ایک فرشتہ تھا نا یہ بہت سخت لگا، ترش لگا. تو باوجود یہ کہ تمام دیکھ رہے تھے خوش ہو کر یہ نہیں ہنسا تو مگر وہ اپنی حالت پر ہی رہا جیسا وہ تھا. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ بولے کہ یہ ملک الموت ہے، جب یہ پیدا ہوا ہے کبھی نہیں ہنسا، تب سے کبھی نہیں ہنسا ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا اور پوچھا اگر دو شخصوں کے مرنے کا ایک ہی وقت ہو اور ایک مشرق میں ہو اور ایک دوسرا مغرب میں ہو تو تم کیوں کر ان کی روحیں کس طرح قبض کرو گے؟ کہنے لگا ہر شخص کی موت اس تختی میں لکھی ہوئی ہے اور دنیا میرے سامنے ایسی ہے جیسے کہ کسی کی ہتھیلی یا دسترخوان کہ اس کے سامنے بچھا ہوا ہو اور وہ اس میں سے جو چیز چاہے اٹھا لے اور جو چیز چاہے رکھ دے. تو یہ اس طرح جو ہے نا ہونا ہے. تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ خداوند عالم اتنی مخلوقات کا حساب ایک دفعہ کیسے لے لے گا؟ آپ نے فرمایا جس طرح وہ سب کو ایک دفعہ روزی دیتا ہے اسی طرح سب کا حساب بھی ایک دفعہ ہی میں کر لیں گے. سورہ میں ہمارے پاس یہی ہے کہ جو کفار ہیں اور جو بری صحبت والے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھیں بھی نہیں، کیونکہ ہم جیسے انگلش میں پڑھتے ہیں نا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، تو یہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ان کے پاس بھی مت بیٹھو، ان کی صحبت سے بچو. شیطان کیونکہ آدمی کا شیطان آدمی ہوتا ہے اور یہ بات سچ ہے. حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے جی. حضرت ابراہیم کا کیا ہے جی؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم سچ مچ حضرت ابراہیم کا باپ تھا، حالانکہ ایسا نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کو اس نے پالا تھا. حضرت ابراہیم کے جو اصل باپ تھے ان کا نام تھا جی تاروخ نام تھا. اسی وجہ سے نسبت نام انجیل و توریت میں انبیاء کے مذکور ہیں ان میں آزر کا نام تک نہیں ہے بلکہ تاروخ کا نام ہے، تاروخ نام یوز ہوا ہے. اس سے واضح ہے کہ حضرت ابراہیم کا ان چیزوں کو خدا کہنا بطور استفہام انکاری کے تھا، اور چونکہ اس وقت کے مشرکین میں کوئی تارے، کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی سورج کی خدائی کا قائل تھا اور آپ کو ان کا معقول کرنا اور دلیل سے خدائی یکتائی کو ثابت کرنا منظور تھا. اسی وجہ سے اس قسم کی تقریر کی اور سمجھا دیا کہ ان سب چیزوں میں علامت تو امکان پائی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ چیزیں ہیں ان کو خدا مت سمجھو، کیونکہ لوگ سورج کی پوجا کرنے لگ جاتے تھے، چاند کی پوجا کرنے لگ جاتے تھے. تو حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ بھی بڑا جو ہے نا ٹائم لگایا ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ خالق کی مخلوق ہے جس میں تغیر نہ پایا جاتا ہو، نہ کسی طرح مجبور جیسے تارے وغیرہ، نہ اس کی حکومت محدود ہو. یہ حضرت ابراہیم کی پہلے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں ولادت کا پورا قصہ ہے، بہت مزیدار حضرت ابراہیم کی ولادت کا قصہ ہے. کیا ہوا تھا جی؟ ایک مرتبہ نمرود نے یہ خواب دیکھا کہ میرے شہر کے کنارے سے ایک ستارہ نکلا ہے اور اس کی روشنی سے چاند و سورج کی روشنی پھیکی پڑ گئی ہے. تو اس نے تعبیر پتہ کروائی تو پتہ چلا کہ شہر بابل میں اس سال ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا، مگر ابھی تک اس کا حمل نہیں قرار پایا. یہ سنتے ہی اس نے حکم دیا کہ عورتوں کو مردوں سے جدا کر دو اور جہاں لڑکا پیدا ہوا تھا ان سب کو مار ڈالا. خدا کی شان اسی اسنا میں حضرت ابراہیم کا حمل قرار پایا اور ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ نمرود کے خوف سے شہر کے باہر ایک غار میں لڑکا جننے چلی گئی اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر غار کے دروازے کو ایک پتھر سے بند کر کے گھر چلی گئی. اور دوسرے روز جا کر دیکھا تو آپ اپنی انگلیاں چوس رہے تھے، دوسری سے شہد نکل رہا تھا، ایک سے دودھ نکل رہا تھا جی اور ایک سے شہد نکل رہا تھا. اس سے آپ کی پرورش ہونے لگ گئی.
خدا کی قدرت جتنا دوسرے لڑکے 1 سال میں بڑھتے ہیں آپ 1 مہینے میں بڑھتے رہے. بس تھوڑی سی مدت میں جب نمرود کا خوف زیادہ رہا تو آپ غار سے نکالے گئے. جب آپ شہر میں آئے تو لوگ آپ کو نمرود کے پاس لے گئے. دیکھا کہ ایک بدصورت آدمی تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد بہت سے خوبصورت غلام اور کنیزیں صف باندھے کھڑے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ یعنی کہ نمرود کی طرف اشارہ کیا حضرت ابراہیم نے. اور یہ لوگ کون ہیں جو کہ ارد گرد کھڑے تھے؟ پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ خدا ہے اور نعوذ باللہ اور وہ اس کے مخلوق ہیں. تو آپ بے سختہ ہی بول پڑے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ خدا اوروں کو اپنے سے بہتر پیدا کرے. یعنی کہ خدا کی مخلوق، یعنی خدا کتنا خوبصورت ہوگا، اتنی پیاری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو خدا کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا حسین ہوگا. تو یہی حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا اوروں کو اپنے سے بہتر پیدا کرے، یہ کیسا خدا ہے. تو یہ جی سارا واقعہ. اور حضرت ابراہیم نے بہت کوشش کی، بہت محنت کی ان لوگوں کو، کیونکہ سورج کی اور چاند کی اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی ہی یہ لوگ پوجا کرتے تھے. تو یہی دلیل دیتے تھے حضرت ابراہیم کہ یہ خالق اور مخلوق کا فرق سمجھیں. یہ مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. خالق تو وہ ہوتا ہے جس میں جو ان چیزوں کا سورج ہے اس نے ڈوب جانا ہے، چاند ہے اس نے بھی چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ایکسپلین کیا حضرت ابراہیم نے لوگوں کو کہ جو خالق ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا، ڈوبنے کا اور زوال کا اور طلوع ہونے کا. اچھا، یہ لوگ نا کفار قریش رسول اللہ کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے کیونکہ ہمیں معجزات دکھاؤ، ہمیں معجزات دکھاؤ، پھر ہم تم پر ایمان لے کر آئیں گے. جیسے کہ تم خود کہتے ہو کہ موسیٰ نے پتھر سے چشمے نکالے، عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا اور صالح نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، بھلا آپ بھی تو کچھ دکھائیں نا. اس طرح کہتے تھے رسول اللہ کو. تو اس پر رسول اللہ نے پوچھا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ جو لوگ بولے کہ آپ نا کوہ صفا کو سونے کا کر دیں. تو اب رسول اللہ یہ دعا کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت جبرائیل نازل ہوئے، خدا کا پیغام پہنچایا کہ میں تمہاری دعا سے اس پہاڑ کو سونا بنا دوں گا، مگر یہ یاد رہے کہ اگر یہ لوگ اس پر بھی ایمان نہ لائے تو میں ان کو ختم کر دوں گا. یعنی کہ بہت سخت عذاب آنے والا تھا. تو ان کی حالتیں دیکھ کے اور اللہ پاک کی بار بار آیات جو رسول اللہ کے لیے نازل ہوتی تھی کہ تم دل تنگ مت کرو اور ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ نہ پہلے ہی مان لائے ہیں نہ یہ بعد میں مان لانے والے ہیں. تو انہوں نے پھر اس چیز کو، اپنی دعا کو واپس لیا کہ نہیں، ان کو وہاں پیار بہت تھا اپنی، یہ کہ میں نے ان کو مسلمان بنانا ہے، اسلام. ہاں جی، رسول پاک کو نا اپنی قوم سے بہت زیادہ پیار تھا، تو اس لیے پھر انہوں نے اپنی نا یہ دعا واپس لی تھی کہ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ ان پہ عذاب آئے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ ہمارے لیے کتنی دعائیں اللہ پاک سے کر گئے ہیں کہ ہمیں عذاب نہ آ دے. کتنا کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا زمانہ چل رہا ہے، کیا زمانہ آخرت میں ہو رہا ہے. یہ رسول اللہ کی دعائیں ہیں جو ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں. اور چیز کا ذکر ہے کہ ہر انسان پر 7 گواہ ہیں. ایک تو نمبر 1 اللہ پاک، دوسرا زمین. جب ہم مریں گے تو ہمارے جو نام اعمال کھولا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ ہم نے تو نہیں کیا. تو کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ 7 گواہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو خود اللہ اتنا بڑا گواہ. نمبر 2 زمین جس پہ ہم رہ کے گئے ہیں. آسمان، ٹھیک ہے، منکر نکیر. پھر ائمہ معصومین، ہمارے 12ویں امام، ٹھیک ہے، اور ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے باڈی پارٹس، یہ بھی بولیں گے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام آپ نے نہیں کیا ہے، یہ کام آپ نے کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ خود اس چیز سے بہت واقف ہے. تو تھینک یو. ہم پارہ نمبر 8 اب نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں. تھینک یو.